मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बिजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि सूबाई बजट गस्तगी 2 हफ्ते का पेसर पेश कनक बुतगा तो 1089 अरब कलदार ई बजट के हस्ती शितु का गैर तरक्याती बजट है जो 792 अरब और मजमूई सूबाई तरक्याती बजट के हस्ती 206 अरब कलदार चूँकि ये PSDP विशा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो 206 अरब कलदार है तो इसी था मागेंदे के नौकी स्कीमाता निवास्ता 106 अरब और आनगोइंग स्कीमानी वास्ता 100 अरब कलदार मुख्तस कनक बुत्ता तो दो मिनिमगा बलूचिस्तान मगिंदी के अरवदा PSDP या डेवलपमेंट बजट के हस्ती ये लैक्स बुआ दोबार वफाका रवा के हस्ती एक आम गप्पे जोड़ बुत्ता और नौ के साल माली बजट मगिंदी के शोबा एजुकेशन के हस्ती वाना को जाना के वासा दुरुस्ता गेश बजट इरकनक बुत्ता भले 160 अरब कलदार हैं तो दो मिनिमगा मगिंदी के महकमा सेहत के हस्ती आम एक एम डिपार्टमेंट बोले आईएच गेश मगिंदे के अमन व अमान तरजीह दिया गुत्ता तो दो मिनिमगा ये गुशक हो गए चूँकि गस्तगी रोचा मदिस्तका के सेनेटर दिनेश कुमार आई ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी आई आइया चूँकि पार्लियामेंट दीमा मीडिया गप कुत का तो ये गुशक हमेशा के बलूचिस्तान वफाक के हस्ते सिक्योरिटी नाम इस तरह 60 अरब कलदार के हस्ते आज जूर गए तो आई गुशक हमेशा के बायद वफाक 200 अरब कलदार खसूसी पैकेजी बलूचिस्तान बेदम बल बलूचिस्तान जिंदे बजट आम नमान नामा या सिक्योरिटी नामा 60 अरब कलदार जरूरत होगा दो मिनिमगा बलूचिस्तान जिंदे बजट मजनी पैमाने या मगने के पैसा अमन अमान नामा मुख्तस कनक बोगा भले दो मिनिमगा अमन अमान सूरत हाल के हस्ते इंतहाई तशवीशनाक हैं तो सिक्योरिटी नाम सरा अरबा करबा कलदार दिया का बावजूद बलूचिस्तान सिक्योरिटी मामलात के हस्ते गिशो गिवार बुआगान हाँ तो अच्छी बुनियादी वजह के सिक्योरिटी नाम सरा अरबा कलदार इरकन का बावजूद के हस्ते सिक्योरिटी फेलियर बलूचिस्तान मौजूद है तो मरूजमा हमें बुंगा पेसरा का पुत्रान करने के बलूचिस्तान पसमानदगी बेरोज़गारी या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी सबा संगीन मसाइल मौजूद हैं और दो मिनिमगा एल्त वड़े डिपार्टमेंट के बलूचिस्तान बाज़ें अजला के हस्ता उदा एल्ते या सियाते छोड़े आसराती नहीं तो चर्ची सब आम मल्लुक के हस्ते आज जंजालानी आम आचें तो सियाते मामला बेहतर करने के जा मगने के अमन अमान गेश तरजीह दिया बुआ मलिश बावजूद बलूचिस्तान अहम कौमी शायरा के हस्ते गैर महफूज हैं चूँकि मरूची मदिस्ता के कोयटा तफ्तान रोड सराब मुसल्ला मरदमा माल बरदार सामान बरदार मजनी गाड़ी कंटेनर ट्रक के हस्ता सोत कगा और मानदाश्त चर्च सब ट्रैफिक रवानियम मुतासर होता और दो मिनगा बलूचिस्तान इंतहाई कम बजट के हस्ते हैं कराची या लाहौर गब्बी तो ऊदे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हस्ते ये बजट गेशी 206 अरब कलदार देखिए बलूचिस्तान PSDP हैं तो ये PSDP इंतहाई कम में और बलूचिस्तान तरक्की वास्ता ये नाकाफ़ी गुशक भी बल इसके बावजूद ये 206 अरब कलदार के हस्ता ये नीक नीयती बुनियाद सरा खर्च कनक नबा या ये बजट के हस्ते बलूचिस्तान डेवलपमेंट तरक्की नाम सरा दियगमा तो बलूचिस्तान डेवलपमेंट तरक्की आवड़ा गेंदक नबी तो मरूजमा खुशकन का पुत्रान करने चुके सेनेटर दिनेश कुमार आइए स्टेटमेंट मीडिया टॉक ही तो खुश करने के आइए मरूची मरागशा वार बेकनी तो आ के हस्ते वती मौक़े इजहार बेका के आया बलूचिस्तान सिक्योरिटी नाम सरा ये मुजट इजहार वफाक बरगाएँ तो वफाक के अच्छे अदा दे गारंटी है कि बलूचिस्तान अमन अमान लॉ एंड आर्डर है या सिक्योरिटी मामलात के हस्ते गहतर बुत करना तो पुत्रान बर जाएँ वदम एक कोयटा सीनियर साफी तजियाकार इरफान सईद साहब मरादारी करेंगे अयों गेशिंग का पुत्रान करें अस्सलाम इरफान सईद साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक है सर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के मजमूई सूरत हाल के हवाले से अमन अमान उसमें बजट तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान को में जो बजट पेश किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा तालीम और इसके बाद अमन अमान को तरजीह दी गई है तो ये भी कहा जा रहा है कि वफाक सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान से 60 अरब रुपये ले रहा है तो बहुत सारे वाजिबुल अदा भी हैं तो इसको अब कैसे देखते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात भी ठीक नहीं हो रहे हैं बलूचिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा भी अमन अमान पे लगा दिया जाता है इसके बावजूद इसी बजट में वफाक भी 60 अरब सिक्योरिटी के नाम से ले रहा है तो आप नहीं समझते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से जो है सूबा आने वाले माली साल में मुतासर हो सकता है? देखिए बात सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम करें तो बलूचिस्तान इस वक्त वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंजेस इस वक्त गवर्नमेंट और हमारे सिक्योरिटी इदारों को दरपेश है और इस वक्त जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो आपके सूबे में ना सरमायाकारी ना माशी जो मुश्किलात है या माशी जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी।
تو اس کے لیے لا اینڈ آرڈر تو سب سے پہلے پرائیورٹی ہونی چاہیے. بالکل آج جو بلوچستان جس دوراہے پہ کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں کو مل کر بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینی ہوگی. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، یقیناً ڈیولپمنٹ پہ اس کے اثرات ضرور پڑ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر. تو لا اینڈ آرڈر کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے، میں کہتا ہوں اس کو مزید اس پہ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کرے. اور جس طرح ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے، جو جس طرح آپ نے کہا 206 ارب روپے ابھی جو ہم نے اس مرتبہ بجٹ میں رکھا ہے، تو اگر یہ صحیح معنوں میں اگر یہ بجٹ اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح معنوں میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل اور خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ ماضی میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج تک بلوچستان کا مسئلہ ہی گڈ گورننس کا ہے. اگر گڈ گورننس نہیں ہوگی تو بلوچستان میں جو حالات ہے اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے. کیونکہ ڈیولپمنٹ کے جو ثمرات ہے عام پبلک تک جب نہیں پہنچیں گے، یا اس مد میں جو رکھی گئی جو رقم ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی، تو یقیناً یہ محرومیاں اور جو ہے لوگوں کے اندر شکایات بڑھیں گی. تو اس کے لیے ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے یہ صحیح معنوں میں خرچ ہو، اور جو لوگوں کی ضروریات کے مطابق جس علاقے میں جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے، تو شکایت کا کسی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو پالیسیز جو بنتی ہیں یا جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ زمین پر لوگوں کو نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے شکایات بڑھ جاتی ہیں. لوگ جو ہے پھر ناراض ہوتے ہیں. جہاں پر اسکول کی ضرورت ہے، جہاں پر کالجز کی ضرورت ہے، جہاں پر جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہے وہ اگر لوگوں کو میسر ہوں اپنے ہی شہر میں، تو وہ پھر یقیناً اس سے کافی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر اس آج کل جس طریقے سے ڈی سی سی آئی جو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو ایم پی ایس سے وہ اس کا جو اختیار کم ہو گیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ کمیٹی وہاں پہ علاقے کے معتبرین اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ کیا کس حلقے میں کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس پر وہ خود اس کی مانیٹرنگ بھی کرے اور اس کے لیے فنڈ کا اجرا بھی ہوگا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ مخلصانہ طریقے سے اگر ہم نے یہ کام کیے تو بہتر ہوگا. ابھی ایک طرف حکومت کفایت شعری کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم مختلف یہ بجٹ میں ہی بجٹ دستاویزات پہ ہی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان میں بے تحاشا جو ہے کچھ محکموں کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے جو 1 ارب روپے کا جو بجٹ تھا وہ 4 ارب روپے تک پہنچا ہے. اسی طرح پی ڈی ایم اے کا جو بجٹ ہے وہ اس کی بھی بے تحاشا اس میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ صوبے میں ایسی کوئی جو ماہرین کہتے ہیں کوئی ایسی آفت یا کوئی سیلاب یا کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا اس گزشتہ سال، لیکن اس میں جو بے تحاشا جو اضافہ ہوا ہے 26 سے 27 ارب روپے جو صرف پی ڈی ایم اے کو کے بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ چیزیں یہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ گورننس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ایک کویشچن مارک ہے. حکومت ایک طرف کفایت شعری کی بات کرتی ہے لیکن دوسری طرف اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکے. ٹیکس کلیکشن کی اگر بات کریں تو بلوچستان میں جو ہے اس سال جو ٹیکس کلیکشن جو تھی وہ بہت کم رہی. اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ جو دیگر جو ہمارے جو ذرائع آمدنی ہیں اس کا ہدف اس میں حاصل نہیں کر سکی. گزشتہ مالی سال میں صوبائی ٹیکسوں کی مد میں جو آمدنی کا ہدف تھا 55 ارب 84 کروڑ روپے تھا، لیکن صوبائی ٹیکسوں سے صرف 7 ارب روپے کی کمی کے ساتھ یہ 48 ارب 73 کروڑ روپے جو تھے وہ حاصل ہو سکے. تو ہمیں اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو کفایت شعری کی جو حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ وہ اپنے اوپر جو خرچ کر رہی ہے اس پہ تھوڑا سا کٹ لگائے اور عام پبلک کو ڈیلیور کرے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو فنڈ ہے، یہ جو پبلک منی ہے وہ پبلک پہ خرچ ہو رہی ہے.
لیکن سر آپ جو کہ بالکل آپ نے درست بات کی، لیکن کچھ ہمارے جو بلوچستان تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاسی جماعتوں کے سربراہ سیاسی جماعتوں کے رہنما، ان کا موقف ہے کہ جو کراچی اور کوئٹہ کراچی اور لاہور کی بات کی جائے تو بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ترقیاتی بجٹ ہے تو کراچی اور لاہور کی بجٹ سے بھی کم ہے، 206 ارب انتہائی کم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 206 ارب بھی اگر صحیح طریقے سے خرچ ہوں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو ترقیاتی عمل ہے اس میں تھوڑا تیزی آ سکتی ہے؟ کیا یہ 206 ارب انتہائی کم ہے یا کرپشن اور بیڈ گورننس سے اہم فیکٹر ہے اس کے سامنے؟ دیکھیں 206 ارب روپے، اگر میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ اگر اس کا درست استعمال ہو تو یہ 206 ارب روپے بھی ہماری بہت سے علاقوں میں، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی اگر میں بات کروں، جو مین آپ کا سٹی ہے، فیس ہے بلوچستان کا، اگر یہاں پر 7 ایم پی ہیں اور 9 ایم پی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 4 ایم این اے ہیں اور سینیٹرز کا کچھ تعلق کوئٹہ سے، اگر ان کا ہی فنڈ صحیح معنوں میں کوئٹہ پہ یوٹیلائز ہو، صحیح معنوں میں کوئٹہ میں ڈیولپمنٹ کے ان کے کام ہوں، ان کے فنڈز کے، تو بہت سی چیزیں تبدیل ہوں۔ لیکن اب مثال دی آپ نے کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں کی، تو وہاں دیکھیں وہاں کا بجٹ، یقیناً بجٹ ہمارا بہت کم ہے، آبادی کے حساب سے ان کو بجٹ ملتا ہے، اور یہ این ایس سی میں بھی ایک مطالبہ گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ موقف ہے کہ آبادی کی بجائے رقبے کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو یہ فارمولہ تو یہ چلے وہ طے ہے، لیکن ہمیں فنڈ جو بجٹ جو مل رہا ہے کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ تو صحیح معنوں میں خرچ ہو۔ میں کوئٹہ کی مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ چھوٹا سا شہر ہے، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، جو اس وقت دیگر بڑے شہروں کے مقابلے میں ایک چھوٹا شہر ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر صحیح معنوں میں جو ڈیولپمنٹ نہ ہو، اور جو لوگ آج بھی وہاں پہ ٹوٹی سڑکیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، مین جو آپ کے بازار ہے وہاں پہ جو سڑکوں کی جو حالت ہے، سیوریج کا جو سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی سے لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کرپشن پہ قابو پانا ہوگا۔ 206 ارب روپے کا بجٹ بلوچستان کے لوگوں کی جو ضروریات کے مطابق اگر ان کے علاقوں میں خرچ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ ہاں بجٹ بہت کم ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کی نیڈز کے مطابق یہ بجٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس پہ تو آپ اتفاق کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو آپ تھوڑا سا ڈیلیور کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کہ یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ بلوچستان میں جو ہے یہ گڈ گورننس کا جو ایشو رہا ہے، ہر حکومت نے آ کے دعویٰ کیا کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ پروجیکٹس، جو بڑے منصوبے جو کاغذوں میں نظر آتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں وہ چیزیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ محرومیاں بڑھتے بڑھتے آج جس اسٹیج پر پہنچ گئی ہیں، اس میں یقیناً وہ حکومت کے لیے بھی چیلنجز بنی ہوئی ہیں اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی چیلنجز بنی ہوئی ہیں۔ لیکن عرفان صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو بجٹ ہے، تو آپ نے کچھ باتیں بالکل درست فرمائیں، تو ماضی میں ہم نے دیکھا جو وفاقی حکومت ہے اس نے کچھ خصوصی جو ہیں فنڈز دیے، پیکیجز دیے، ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جب ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ تو کوئٹہ کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے، اسی طرح سے وفاق کی طرف سے یہ پیکیجز ملتے رہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، یا اس کا طریقہ کار کیا ہونی چاہیے؟ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ہر اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو 3 ارب ڈیولپمنٹ کے لیے دیے گئے، لیکن مالی سال مکمل ہوا اس کے کوئی خاطر کا نتائج نہیں آئے، تو یہ شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں الطاف، مجھے بتائیں کہ یہ پنجاب میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ پنجاب میں جو فنڈز ہیں یا ان کا جو استعمال ہے، یا اسی طرح پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں جس طریقے سے وہاں پہ مانیٹرنگ کا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ ہر چیز کی جو نگرانی ہے اس کے لیے کمیٹیاں ہیں، اور اس کے لیے جو ہے جو سخت قسم کے میکنزم بنائے گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن بدقسمتی یہاں ہمارے پاس جو ول ہے وہ پولیٹیکل جو سیاسی مصلحتیں ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ جب بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی اور یہاں پر کوئی کمزور حکومتوں کے جو کمزور جو وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو وہ یقیناً پھر وہ پولیٹیکل جماعتوں کے سامنے یا اپنے جو اپنی پارٹی ود ان پارٹی کے اندر بھی جو گروپس بندی ہوتی ہے، تو اپنی پارٹی کے سامنے بھی وہ بلیک میل ہوں گے،
اور اس کا کوئی میکینزم نہیں ہوگا جو فنڈز جس کی مرضی جس کو جتنا مرضی دے دیں. ایک تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ دنیا میں کہیں پہ یہ ایسا کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایم پی ایس کے ذریعے جو فنڈز جو ہے خرچ کریں. ایم پی ایس کے ذریعے فنڈز کا جو خرچ ہونا ہے یہی سب سے بڑی ایک کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. اگر یہ فنڈز آپ ڈپارٹمنٹل اور اس کے اوپر جو ایک کمیٹیاں بنا دی جائیں جس میں ایم پی اے بھی ہو, جس میں وزیر اعلیٰ کی ٹیم بھی ہو, جس میں آپ کے بیوروکریٹس بھی ہوں, جس میں آپ کے جو ادارے ہیں مختلف ان کے جو ہے ان کے ذریعے یہ جو فنڈز ہے ان کا خرچ ہو, تاکہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ خرچ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کرپشن کے بہت کم چانسز ہوں گے. لیکن جب آپ صرف ایک ایم پی اے کو اس کو جب آپ فنڈز دیں گے تو وہ اب یقیناً وہ ٹھیکیدار بھی اس کا اپنا ہوگا, ڈپارٹمنٹ پہ بھی اس کی اپنی ایک پوری ایک چین ہوگی, تو وہ جب گراؤنڈ پہ وہ نظر نہیں آئے گا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا تو وہ اس کا کیا فائدہ, اس میں عام بلوچستانی کو کیا ملے گا. تو یہ جو ایک یہ سسٹم ہے, یہ ٹھیکیداری سسٹم ایم پی اے کے اپنے جو خاندان میں جو سارا ٹھیکیدار ہے وہ سارا فنڈز ان کی جیبوں میں چلے جاتا ہے, ان کے گھر میں چلے جاتا ہے, تو عام لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ باقاعدہ جس طرح پنجاب میں ایک ڈیولپمنٹ کا ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, جو چیزیں مختلف حلقوں میں وہ بڑے بڑے منصوبے لا رہے ہیں, تو اس سے کافی آپ کو چینج نظر آتا ہے. ہمارے دوست جاتے ہیں جب لاہور یا دوسرے شہروں میں تو وہ یقیناً اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ جب لاہور جیسے شہر میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو کوئٹہ میں کیوں نہیں. کوئٹہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہی میاں نواز شریف جب کوئٹہ میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے اگر 4 گلیوں کے شہر کو آپ لوگ نہیں بنا سکتے تو پھر بڑے بلوچستان کی آپ کیا بات کرتے ہیں. تو یقیناً ان کی یہ بات بالکل درست تھی کہ اگر ہم کوئٹہ جو فیس ہے بلوچستان کا اس کو درست اس کو بہتر نہیں کر سکتے, اس کو ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکتے, تو باقی شہروں کا یا بلوچستان کے دیگر قلات کا, خضدار کا یا گوادر کا یا دوسرے جو شہر ہے ان کی ڈیولپمنٹ کو ہم کس طریقے سے اس کو دعویٰ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک نیتی چاہیے, کمیٹیاں ہونی چاہیے جو ڈیولپمنٹ کی فل نگرانی کریں اور گورنمنٹ خود اس میں سنجیدگی سے خود اس میں پارٹیسپیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیز مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار کوئٹہ میں کومرداری کا نگام نظر جارو عرفان سعید صاحب شما گپ دلگوش کو گوشت ہمیشہ کہ شفافیت یقینی جوڑ کرنے کے واسطہ مگندے کہ بجٹ کاتر کا طریقہ خرچ کرنے کے بنیادی طور کرپشن یا بڈ گورننس کے اہم فیکٹری بلوچستان اور ڈیولپمنٹ حوالہ چونکہ بلوچستان بجٹ کا کم ہے 206 ارب کلدار ڈیولپمنٹ مدہ حکومت ایر کو یہ تو 106 ارب کلدار کے نوکیں اسکیمات واسطے کنک بتا 7 ارب کلدار 106 ارب کلدار پہننے آن گوئنگ اسکیمات کے آنے واسطہ بلکہ باوجود کے ڈیولپمنٹ ترقی نبووں کے برابر ہیں. بلوچستان ملوک بنیادی سہولیات زبار ہیں اور دومنی مگا امی بجٹا کہ یک مزن باہر امن و امان ہے یا سیکورٹی نامہ صوبائی حکومت ایر کو بل دومنی مگا امی بجٹا چے وفاقی حکومت کے سیکورٹی نام سرا بلوچستان 6 ارب کلدار زور گائیں. تو میں دنترم کا پتران میں تو میں کوشش کوتا کہ دنیش کمار سینیٹر دنیش کمار کے آئیا پروگرام آوار بکنے چونکہ انگتا لائن اپ نبوتا یا یہ رسپونڈ نہ ہوتا, تو میں کوشش کریں اب یہ تھیں اور آئیے مزید موقفہ میں شمید مائر بکنے بریک کی ضروری پر شمید متا ساڑی بھی گشنگ کا پتران کریں. رحمان چاروں کا بریک پد ماشمارا وشت کنے گپتران کنگا چکو بلوچستان مجموعی صورتحال سراو دومنی مگا بلوچستان بجٹ یا وفاقی نے مگا 6 ارب کلدار گیشن سیکورٹی نام سرا بلوچستان اچھی زورگ بو گئیں اور بلوچستان 206 ارب کلدار ترقیاتی بجٹ یا پی ایس ڈی پی کے اچھے وڑا بلوچستان دیم رویہ نمگا با ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب سابق سینیٹر میں کو منظاری کریں گے آئیے گشنگ کا پتران کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, ہم پروگرام میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے جو بلوچستان کا بجٹ ہے تو اس میں 206 ارب روپے ڈیولپمنٹ یا پی ایس ڈی پی کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ناکافی ہے, لیکن یہ 206 ارب بھی خرچ نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لیپس ہوتے ہیں, وفاق میں واپس جاتے ہیں. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ناکافی ہے یا کرپشن کی وجہ سے خرچ نہیں ہوتا؟ تو بلوچستان ترقی کے اس عمل میں پسماندہ کیوں ہے, ترقی کے عمل میں دوسرے صوبوں کی طرح آگے کیوں نہیں جا رہا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا. یہ بہت عام ایشو ہے. یقیناً بلوچستان پسماندہ ہے اور سب کو پتہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جو مختلف یہ بجٹیں آ رہی ہیں اور استعمال بھی ہو رہے ہیں کہتے ہیں اور مکمل بھی ہو گئے، لیکن مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ہمارے 65 ممبر ہیں اسمبلی کے، وہ اگر ان کو چیک کا بیلنس ہو، مانیٹرنگ ہو، کوالٹی آف ورک ہو، تو ان کو چیک کیا جائے کہ یہ واقعی جعلی اسکیمیں یا فیک ہیں یا اصلی اسکیمیں جو عوام کو فائدہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ چیز بلوچستان میں ہے ہی نہیں. اس کے ایک تو یہ کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو 20% یعنی قانوناً ہلال کہ وہ کہتے ہیں وہی منسٹر وہی ایم پی اے جو علاقے کا ہے اس کا ہے، اور 20% ٹھیکیدار لیتا ہے، 20% وہ محکمے کے آفیسر ایکشن وغیرہ لیتے ہیں. ابھی 30 لاکھ کروڑ میں 30 لاکھ میں کیا کام ہوتا ہے؟ ایک یہ. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی چیک کرنے کا سسٹم موجود نہیں ہے. مطلب میں نے چیف سیکرٹری سے بھی کہا تھا، وزیر اعظم انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین سے بھی ملے تھے کہ بھئی آپ ہر جگہ خاص کر مکران کے جو ترقیاتی کام ہیں اس میں آپ جا کر چیک کریں، تو وہاں تو کام ہے نہیں. میں نے خاص کر گلیدہ اور کامران اوشاب کے کاموں کا بتایا. مند تم میں نے کہا وہ آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ وہاں انہوں نے ایریگیشن بند دیا ہے 5 کروڑ کا، وہاں پانی کا نشان نام نشان زندگی میں نہیں آتا ہے. لیکن وہاں جو وہاں کا نمائندہ ہے اس نے کرپشن کے نظر کے ٹھیکیدار کو کہتا ہے اور ایکشن کو کہتا ہے پیسہ ریلیز کریں. دوسری بات یہ کہ یہ تو واٹر سپلائی کے بھی کام سارے ہمارے علاقے میں انکمپلیٹ ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکز نے کب سے ہمارا بلوچستان کو فنڈ دیا ہے، اور ایک تو ہمارے جو سسٹم ہے بیوکریسی ہے وہ ان کو استعمال نہیں کرتے یا لیپس ہوتے ہیں. ابھی جو خرچ ہوئی ہے بلوچستان کے بجٹ کو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ایجنڈا یہ مسئلہ سینٹ قومی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے اور وہاں احتجاج کریں کہ بلوچستان پہلے سے پسماندہ ہے، آپ نے غریب صوبے کے ساتھ زیادتی کیا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونی چاہیے. جن علاقوں نے جو ایم پی اے فنڈ ہیں وہ تو صرف تیاری کر رہے ہیں اگلے دفعہ کہ ہم کتنے ارب کمائیں تاکہ پھر 47 میں دوبارہ آ جائیں. تو یہ تو عوام کا خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے امن و امان اس لیے نہیں ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے جیبوں میں جا رہا ہے. تو یہاں آپ کس سے شکایت کریں؟ آپ کا تمام بجٹ زیر بگٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اور ایک جو ظہور PND کا منسٹر ہے اور 2-3 جگہ 4-5 ارب کرپشن کے لیے اور وہاں دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے غریب عوام کے ساتھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بالکل ایک اچھی بات کی درست فرمایا کہ جو کسی ڈیولپمنٹ کے لیے جب اس اسکیم کو ٹیکے پہ دیا جاتا ہے تو اس میں محکمے کے جو افسران ہیں 30% اس کا، ٹھیکیدار کا بھی 40% بچ جاتا ہے، تو اس میں بھی جو غیر معیاری مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. تو کیا آپ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے سینیٹ میں کافی ٹائم گزارا ہے، کیا یہ ہر صوبے میں ہوتا ہے؟ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے کہ بنسبت دیگر صوبوں کو بہت زیادہ ہے، کیا وہاں بھی کسی اسکیم میں کسی پروجیکٹ میں یہ 30% کا جو ہے عمل دخل ہے، یا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، صرف بلوچستان میں یہ ہے کہ وہاں 30% محکمے لے کے جاتا ہے، 30% ٹھیکیدار کو جیت دیا جاتا ہے؟ یہ کسی اور صوبے میں بالکل نہیں ہے. اچھا. خیبر پختونخوا میں تو بالکل بہت میرے خیال اس کی اچھا سسٹم ہے. سندھ اور پنجاب میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہاں ان کو 15% کمیشن 10% محکمے کو دی جاتی ہے. لیکن بلوچستان میں ایکشن کہتا ہے جو کام ہوتا ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی جس علاقے کا کام ہے وہاں ایم پی اے کہتے ہیں ہمارا 20% تو یہ تو ہے ہی ہے، باقی 20 کے علاوہ بھی جو ٹھیکیدار کام لیتا ہے وہ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں کہ کام نہیں کرو، 50-50 کرو. پھر وہ ایکشن کو کہتے ہیں ان کا پیسہ ریلیز کرو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے.
وہ کہیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو رات کے 12 بجے آپ کو ٹرانسفر کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے بلوچستان میں یہ ہم پر مسلط ہے اور اس میں تمام انوالو ہیں, ایک بندہ نہیں ہے. اور اوپر سے لے کر نیچے آپ کس کے پاس شکایت کریں گے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ لوگ روڈوں میں نکلیں اور روڈ بلاک کریں. ان ممبروں کے خلاف یہ جو 47 ہیں یہ لوگوں کے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اور لوگ ان سے خوش بھی نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کو اٹھنا چاہیے. ہم اس مسئلے کو, جیسا کہ میں نے بارڈر کا مسئلہ تربت میں لیا ہے, اور میں نے بجلی جو 20 گھنٹہ تربت کو کوشش کر کے اسٹینڈ کمیٹی واپڑا میں اس کے لیے بھی کرپشن کے موضوع پر اگلا ادب میرا مکران میں یہی ہوگا کہ تربت پنجور گوادر میں کہ اگر کام صحیح نہیں ہے ہم کام کرنے نہیں دیں گے اور ہم احتجاج کریں گے, اور یہ قوم کے ساتھ جاتی ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو منسٹر ہے ایم پی ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے کہنے پہ ہوتے ہیں, یہ جو پرسنٹیج کا کرپشن کا معاملہ ہے یہ آپ خود جانتے ہیں نا کہ میں نے کہا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس میں ان کا حصہ نہیں ہے. وہ اگر آپ جہاں بھی شکایت کریں وہ کہتا ہے کہ میں اس کا حصہ دیتا ہوں, وہ مجھے کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ تمام ادارے آتے ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں. مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان کا نام لے لوں, لیکن اگر وہ انوالو نہیں ہے, جو ایسے ادارے ہیں جو چیک کرتے ہیں, وہ پھر ان کے یہ کمزوری کیوں نہیں پکڑتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر 1 کروڑ میں 30 لاکھ بچتا ہے تو پھر وہاں گراؤنڈ میں آپ کیا کام کریں گے؟ کوئی کام نہیں ہے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ میں امن و امان کے لیے جو ہیں بڑے پیمانے پر پیسے مختص کیے گئے ہیں, تو تعلیم کے بعد دوسرے نمبر پر امن و امان کو ترجیح دی گئی ہے. اس کے باوجود لیکن حالات جو ہیں امن و امان کے حوالے سے بلوچستان کے بہت ہی خراب ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبے کی اسی بجٹ سے وفاق سیکورٹی کے نام سے بلوچستان سے 60 ارب روپے اور لے رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ امن و امان سیکورٹی کے نام پہ پیسہ مختص کرنے کے باوجود جو ہے حالات اس نیج پہ ہیں کہ عام لوگ نہ قومی شاہراہوں پہ سفر کر سکتا ہے, نہ شہر سے باہر نکل سکتا ہے, نہ گھوم پھر سکتا ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ بڑے پیمانے پہ مختص کرنے کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے جو اتنا فنڈ یہ بلوچستان میں خرچ ہو رہے ہیں, یا مرکز میں 60 ارب روپے انہوں نے مانگا ہے, یہ صرف پیٹوں میں جاتا ہے اور یہ سیکورٹی روز بروز خراب ہوتے جا رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے جو بجٹ بلوچستان کے سیکورٹی لائن آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کا 50% مجھے دے دیں. مولانا شیران صاحب نے ایک دفعہ کہا 50% آپ کو معاف ہے, تو 50% میں ہم جو علاقوں میں وہاں کے جو قبائلی سسٹم ہے ہم لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے, ہر بندے کا 50,000 تنخواہ ہوگا. ہم کہیں گے اگر یہاں کوئی سیکورٹی لیپس ہوا یا کوئی مسئلہ ہوا یو آر ریسپانسیبل. لیکن یہ تو پیسے کہے جاتے ہیں, اور سیکورٹی یہ عالم ہے کہ ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں محفوظ نہیں ہے, وہ نکل نہیں سکتے ہیں, وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں. کوئی سیکٹر کے ڈی ایریا میں, سیکٹر کوئٹہ میں کیا وہاں لوگ کیسے پہنچے, کہاں سے پہنچے؟ یہ ایک سوال ہے. خدا را بلوچستان میں اگر امن و امان قائم کرنا ہے تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات چیت کی جائے. یہ گن پوائنٹ سے ایس ایچ او کا مار نہیں ہے, اس سے مزید بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے. تو یہ خامخواہ یہ سیکورٹی کے بہانے میں یہ پیسے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر کے کاروبار کے حوالے سے آپ نے کافی کوششیں کی, کافی آواز اٹھائے, لوگوں کو اکٹھا کیا, تو کیا جو بارڈر ایک ٹریڈ ہے, ایک پرانی اور قدیمی ٹریڈ ہے جہاں بارڈر کے رہنے والے لوگ اس سے وابستہ ہیں, تو کیا اس میں بھی کرپشن کا ایک بڑا عمل دخل ہے جس وجہ سے ان کو بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے؟ بالکل جی, اس میں تو جو ہر روزانہ جو 400-500 گاڑیاں بغیر ٹوکن کے جاتے ہیں وہ کن کے گاڑیاں ہیں, اور یہ جو پیسے تو ان کو جاتا ہے.
اس میں ڈپٹی کمشنر ہے, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, چوتھے ہیں, وہ ان کو پتا ہے کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ لسٹ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو سب سے زیادہ کرپشن ہے. یہ تیل کے معاملے میں جو کراچی سے تربت سے کراچی یہ بسیں آتی ہیں یا ٹرک آتے ہیں, اتنے تو کروڑوں اربوں روپے ایک ڈیلی یہ جیبوں میں جاتے ہیں, اور یہ پیسے اسلام آباد تک بھی جاتے ہیں. یہ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, اور غریب لوگ جو ایک ٹوکن ہے وہ سے مزدوری کرتا ہے, پیسے ان کو کیا ملتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے 100 ٹوکن ہیں, 50 ہیں, وہ مافیا ہیں. وہ ان کے لوگوں نے رکھا ہے کہ بھی ہمارے اپنے نام پر کرو اور پیسے ہمیں دے دو. لیکن اب میں نے مسئلہ انشاءاللہ اٹھایا ہے, اور مجھے امید ہے کہ میں نے فیصلہ کیا, جیسا میں نے بجلی بحال کیا اور مکران کے دوسرے نمائندوں کے لیے ایک المیہ ہے, ایک سبق ہے کہ 5-6 نمائندے بنجور سے لے کر سینیٹر بھی ہیں, MNA بھی ہیں, گوادر, تربت, بنجور. لیکن میں نے سب سے کہا تھا کہ چلیں اسلام آباد میں یہ بجلی بہت سخت گرمی ہے, وہاں مسئلہ وفاقی وزیر سے اٹھائیں گے اسٹینڈ کمیٹی میں. اس نے کہا جی ہم نہیں آتے ہیں, یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم نے کر کے دکھایا. اور ابھی بارڈر کا 20 گھنٹہ بجلی ہم نے اس گرمی میں. دوسری بات ہے کہ بارڈر کا مسئلہ میں نے اٹھایا ہے, اور 20 دن میں نے ان کو دیا ہے کہ 20 دن تک اگر جانے کی بارڈر نہیں کھلا تو ہم دھرنے میں جائیں گے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتوار کے دن جب ہمارا گزشتہ اتوار میں جب ہمارا پریس کانفرنس کا تاریخ تھا, اس دن باقاعدہ 2 بجے ہمیں مجبور کیا گیا مختلف طریقے سے کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں. اور جب میں نے کہا میں کروں گا, پھر اتوار کے دن عوام کے پریشر سے, ہماری پریشر کی وجہ سے وہ دفتر کھولا گیا. ڈپٹی کمشنر نے اپنا دفتر کھولا اور صحافیوں کو بلایا اور ان کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم جالگی کو کھول رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن 10 دفعہ آپ نے کپکپا کا بھی وعدہ کیا تھا, سورہ من کا بھی کیا تھا. تو اس دفعہ انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کھولیں گے. اگر نہ ہم اس حد تک جائیں گے کہ جب پنجور کھلا ہے, گوادر کھلا ہے, واشو کھلا ہے, اور چمن اور تفتان, کیا قصور تربت کے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے. اگر سیکورٹی ہے تو ہر جگہ سیکورٹی ہے. تو اس لیے عوام بھی تیار ہے انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ ہم اس کو, یہ جو کرپشن ہے اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. منظر چور کا سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلودی صاحب کو پتران کا بریک کے ضروری پتہ شمع نہیں مکان گیشن کا پتران کا رحمان چاروں کا بریک پد ماشمارا وشت کنی کا پتران کنگا چکو بلوچستان مجموعی صورتحال سراو دومنی مگا بلوچستان بجٹ یا وفاقی نیمگا شستر اب کلدار گیشن سیکورٹی نام سرا بلوچستان چیز زورگ بو گئے اور بلوچستان 206 عرب کلدار ترقیاتی بجٹ یا PSDP کے ہستے اچھے وڑا بلوچستان دیم رویہ نیمگا با ڈاکٹر اسماعیل بلودی صاحب سابق سینیٹر میں کو منظاری کریں گے. آئیے گیشن کا پتران کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, ہم پروگرام میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. جو بلوچستان کا بجٹ ہے تو اس میں 206 ارب روپے ڈیولپمنٹ یا PSDP کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ناکافی ہے, لیکن یہ 206 ارب بھی خرچ نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لیپس ہوتے ہیں, وفاق میں واپس جاتے ہیں. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ناکافی ہے یا کرپشن کی وجہ سے خرچ نہیں ہوتا؟ تو بلوچستان ترقی کے اس عمل میں پسماندہ کیوں ہے, ترقی کے عمل میں دوسرے صوبوں کی طرح آگے کیوں نہیں جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا. یہ بہت عام ایشو ہے. یقیناً بلوچستان پسماندہ ہے اور سب کو پتہ ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جو مختلف یہ بجٹیں آ رہی ہیں اور استعمال بھی ہو رہے ہیں کہتے ہیں اور مکمل بھی ہو گئے, لیکن مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ہمارے 65 ممبر ہیں اسمبلی کے, وہ اگر ان کو چیک کا بیلنس ہو, مانیٹرنگ ہو, کوالٹی آف ورک ہو, تو ان کو چیک کیا جائے کہ یہ واقعی جعلی اسکیمیں یا فیک ہیں یا اصلی اسکیمیں جو عوام کو فائدہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ چیز بلوچستان میں ہے ہی نہیں. اس کے ایک تو یہ کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے
तो 20% यानी कानूनन हिलाल के वो कहते हैं वही मिनिस्टर वही एमपीए जो इलाके का है उसका है, और 20% ठेकेदार लेता है, 20% वो महकमे के ऑफिसर एक्शन वगैरह लेते हैं। अभी 30 लाख करोड़ में 30 लाख में क्या काम होता है, एक ये। दूसरी बात ये कि इसमें कोई चेक करने का सिस्टम मौजूद नहीं है। मतलब मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी कहा था, वजीर आज़म इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन से भी मिले थे कि भाई आप हर जगह खासकर मकरान के जो तरक्याती काम है उसमें आप जाकर चेक करें, तो वहाँ तो काम है नहीं। मैंने खासकर गुलेदा और कामरान ऊशाब के कामों का बताया, मान दो तुम, मैंने कहा वो आप जाकर वहाँ देखें कि वहाँ उन्होंने एरिगेशन बंद दिया है 5 करोड़ का, वहाँ पानी का निशान नाम निशान जिंदगी में नहीं आता है। लेकिन वहाँ जो वहाँ का नुमाइंदा है उसने करप्शन के नजर के ठेकेदार को कहता है और एक्शन को कहता है पैसा रिलीज करें। दूसरी बात यह कि ये तो वाटर सप्लाई के भी काम सारे हमारे इलाके में अनकम्प्लीट हैं। दूसरा यह कि आपका ये जो आप कह रहे हैं कि मरकज ने कब से हमारा बलूचिस्तान को फंड दिया है, और एक तो हमारे जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी है वो इनको इस्तेमाल नहीं करते, ये लेफ्ट होते हैं। अभी जो खर्च हुई है बलूचिस्तान के बजट को मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि हमें ये एजेंडा ये मसला सेनेट कौमी असम्बली में उठाना चाहिए और वहाँ एहतजाज करें कि बलूचिस्तान पहले से पसमानदा है, आपने गरीब सूबे के साथ ज्यादती किया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक तरीक़ेकार होनी चाहिए। जिन जिन इलाकों ने जो एमपीए फंड है वो तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं अगले दफा कि हम कितने अरब कमाएं ताकि फिर 47 में दोबारा आ जाएं। तो ये तो आवाम का खिदमत नहीं कर रहे हैं, और इसलिए अमन अमान इसलिए नहीं है कि लोग खुश नहीं हैं, वो समझते हैं कि पैसे जेबों में जा रहा है। तो यहाँ आप किससे शिकायत करें? आपका तमाम बजट ज़ेर मुफ्ती का जो वजीर आला है और एक जो ज़हूर पीएनडी का मिनिस्टर है और 2-3 जगह 2-3 4-4 5-5 अरब करप्शन के लिए और वहाँ दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती है गरीब अवाम के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बिल्कुल एक अच्छी बात की दुरुस्त फरमाया कि जो किसी डेवलपमेंट के लिए जब उस स्कीम को टीके पे दिया जाता है तो उसमें महकमे के जो अफसरान हैं 30% उसका, ठेकेदार का भी 40% बच जाता है, तो उसमें भी जो गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। तो क्या आप सेनेटर भी रह चुके हैं, आप ने सेनेट में काफ़ी टाइम गुजारा है, क्या ये हर सूबे में होता है? पंजाब में हम देखते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट कहा जाता है कि बनस्बत दीगर सूबों को बहुत ज़्यादा है, क्या वहाँ भी किसी स्कीम में किसी प्रोजेक्ट में ये 30% का जो है अमल दखल है, या दूसरे सूबों में नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान में ये है कि वहाँ 30% महकमे लेके जाता है, 30% ठेकेदार को जीत दिया जाता है? ये किसी और सूबे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल बहुत मेरे ख्याल इसकी अच्छा सिस्टम है। सिंध और पंजाब में भी ये काम हो रहा है। ज्यादा ज्यादा वहाँ उनको 15% कमीशन 10% महकमे को दी जाती है। लेकिन बलूचिस्तान में एक्शन कहता है जो काम होता है वो हमसे कहते हैं कि भाई जिस इलाके का काम है वहाँ एमपीए कहते हैं हमारा 20% तो ये तो है ही है, बाकी 20 के अलावा भी जो ठेकेदार काम लेता है वो ठेकेदार को कहते हैं कि काम नहीं करो, 50-50 करो। फिर वो एक्शन को कहते हैं इनका पैसा रिलीज करो, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर आप नहीं करेंगे तो रात के 12 बजे आपको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे बलूचिस्तान में ये हम पर मुसल्लत है और इसमें तमाम इन्वॉल्व है, एक बंदा नहीं है, और ऊपर से लेकर नीचे आप किसके पास शिकायत करेंगे? इसका इलाज यही है कि लोग रोडों में निकलें और रोड ब्लॉक करें। इन मेंबरों के खिलाफ ये जो 47 है ये लोगों के उनका कोई राबता नहीं है, वो लोग उनसे खुश भी नहीं है, लेकिन ये लोगों को उठना चाहिए। हम इस मसले को, जैसा कि मैंने बॉर्डर का मसला तुरबत में लिया है और मैंने बिजली जो 20 घंटा तुरबत को कोशिश करके स्टैंड कमेटी वापड़ा में, मैं इसके लिए भी करप्शन के मौजू पर अगला अदब मेरा मकरान में यही होगा कि तुरबत पंजूर ग्वादर में
کہ اگر کام صحیح نہیں ہے ہم کام کرنے نہیں دیں گے اور ہم احتجاج کریں گے، اور یہ قوم کے ساتھ جاتی ہے۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو منسٹر ہے ایم پی ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہ جو پرسنٹیج کا کرپشن کا معاملہ ہے؟ یہ آپ خود جانتے ہیں نا کہ میں نے کہا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اگر آپ جہاں بھی شکایت کریں وہ کہتا ہے کہ میں اس کا حصہ دیتا ہوں، وہ مجھے کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ تمام ادارے آتے ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان کا نام لے لوں، لیکن اگر وہ انوالو نہیں ہے، جو ایسے ادارے ہیں جو چیک کرتے ہیں، وہ پھر ان کے یہ کمزوری کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر 1 کروڑ میں 30 لاکھ بچتا ہے تو پھر وہاں گراؤنڈ میں آپ کیا کام کریں گے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ میں امن و امان کے لیے جو ہیں بڑے پیمانے پر پیسے مختص کیے گئے ہیں، تو تعلیم کے بعد دوسرے نمبر پر امن و امان کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے باوجود لیکن حالات جو ہیں امن و امان کے حوالے سے بلوچستان کے بہت ہی خراب ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبے کی اسی بجٹ سے وفاق سیکورٹی کے نام سے بلوچستان سے 60 ارب روپے اور لے رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ امن و امان سیکورٹی کے نام پہ پیسہ مختص کرنے کے باوجود جو ہے حالات اس نیج پہ ہیں کہ عام لوگ نہ قومی شاہراہوں پہ سفر کر سکتا ہے، نہ شہر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ گھوم پھر سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہے کہ بڑے پیمانے پہ مختص کرنے کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے جو اتنا فنڈ یہ بلوچستان میں خرچ ہو رہے ہیں، یا مرکز میں 60 ارب روپے انہوں نے مانگا ہے، یہ صرف پیٹوں میں جاتا ہے اور یہ سیکورٹی روز بروز خراب ہوتے جا رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے جو بجٹ بلوچستان کے سیکورٹی لائن آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کا 50% مجھے دے دیں۔ مولانا شیران صاحب نے ایک دفعہ کہا 50% آپ کو معاف ہے، تو 50% میں ہم جو علاقوں میں وہاں کے جو قبائلی سسٹم ہے ہم لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، ہر بندے کا 50 تنخواہ ہوگا۔ ہم کہیں گے اگر یہاں کوئی سیکورٹی لیپس ہوا یا کوئی مسئلہ ہوا یو آر ریسپانسیبل، لیکن یہ تو پیسے کہے جاتے ہیں۔ اور سیکورٹی یہ عالم ہے کہ ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں محفوظ نہیں ہے، وہ نکل نہیں سکتے ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، کوئی سیکٹر کے ڈی ایریا میں سیکٹر کوئٹہ میں کیا وہاں لوگ کیسے پہنچے، کہاں سے پہنچے؟ یہ ایک سوال ہے۔ خدا را بلوچستان میں اگر امن و امان قائم کرنا ہے تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات چیت کی جائے۔ یہ گن پوائنٹ سے ایس ایچ او کا مار نہیں ہے، اس سے مزید بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے۔ تو یہ خواہ یہ سیکورٹی کے بہانے میں یہ پیسے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر کے کاروبار کے حوالے سے آپ نے کافی کوششیں کی، کافی آواز اٹھائے، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو کیا جو بارڈر ایک ٹریڈ ہے، ایک پرانی اور قدیمی ٹریڈ ہے جہاں بارڈر کے رہنے والے لوگ اس سے وابستہ ہیں، تو کیا اس میں بھی کرپشن کا ایک بڑا عمل دخل ہے جس وجہ سے ان کو بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے؟ بالکل جی، اس میں تو جو ہر روزانہ جو 400-500 گاڑیاں بغیر ٹوکن کے جاتے ہیں وہ کن کے گاڑیاں ہیں، اور یہ جو پیسے تو ان کو جاتا ہے۔ اس میں ڈپٹی کمشنر ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں، وہ ان کو پتا ہے کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ لسٹ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ یہ تیل کے معاملے میں جو کراچی سے تربت سے کراچی یہ بسیں آتی ہیں یا ٹرک آتے ہیں، اتنے تو کروڑوں اربوں روپے ایک ڈیلی یہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور یہ پیسے اسلام آباد تک بھی جاتے ہیں۔ یہ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، اور غریب لوگ جو ایک ٹوکن ہے وہ سے مزدوری کرتا ہے، پیسے ان کو کیا ملتا ہے؟ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے 100 ٹوکن ہیں، 50 ہیں، وہ مافیا ہیں، وہ ان کے لوگوں نے رکھا ہے کہ بھی ہمارے اپنے نام پر کرو اور پیسے ہمیں دے دو۔ لیکن اب میں نے مسئلہ انشاءاللہ اٹھایا ہے
اور مجھے امید ہے کہ میں نے فیصلہ کیا جیسا میں نے بجلی بحال کیا اور مکران کے دوسرے نمائندوں کے لیے ایک المیہ ہے، ایک سبق ہے کہ 5-6 نمائندے بنجور سے لے کر سینیٹر بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، گوادر تربت بنجور، لیکن میں نے سب سے کہا تھا کہ چلیں اسلام آباد میں یہ بجلی بہت سخت گرمی ہے، وہاں مسئلہ وفاقی وزیر سے اٹھائیں گے اسٹینڈ کمیٹی میں۔ اس نے کہا جی ہم نہیں آتے ہیں، یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم نے کر کے دکھایا، اور ابھی بارڈر کا 20 گھنٹہ بجلی ہم نے اس گرمی میں۔ دوسری بات ہے کہ بارڈر کا مسئلہ میں نے اٹھایا ہے اور 20 دن میں نے ان کو دیا ہے کہ 20 دن تک اگر جالگی بارڈر نہیں کھلا تو ہم دھرنے میں جائیں گے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتوار کے دن جب ہمارا گزشتہ اتوار میں جب ہمارا پریس کانفرنس کا تاریخ تھا، اس دن باقاعدہ 2 بجے ہمیں مجبور کیا گیا مختلف طریقے سے کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں، اور جب میں نے کہا میں کروں گا، پھر اتوار کے دن عوام کے پریشر سے، ہماری پریشر کی وجہ سے وہ دفتر کھولا گیا، ڈپٹی کمشنر نے اپنا دفتر کھولا اور صحافیوں کو بلایا اور ان کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم جالگی کو کھول رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن 10 دفعہ آپ نے کپکپا کا بھی وعدہ کیا تھا، شورا من کا بھی کیا تھا، تو اس دفعہ انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کھولیں گے، اگر نہ ہم اس حد تک جائیں گے کہ جب پنجور کھلا ہے، گوادر کھلا ہے، واشو کھلا ہے، اور چمن اور تفتان، کیا قصور تربت کے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے، اگر سیکورٹی ہے تو ہر جگہ سیکورٹی ہے، تو اس لیے عوام بھی تیار ہے انشاءاللہ، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو، یہ جو کرپشن ہے اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ منظر چور کا سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلودی صاحب کو پتران کا بریک کے ضرور پتہ شما نہیں مکان گیشن کا پتران کا